अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंबर कुरैशी और आज हम पाक फ़ज़ाइया के हवाले से एक बहुत ही अहम शो करने के लिए आए हैं। और ये शो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल फवाद यूनुस साहब, जो कि 2016 में अपने इस ओहदे पर फाइज हुए और अब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। साथ ही साथ इनके हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री कामरा के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात इनके हवाले से ये है कि 1965 की जंग के पहले शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हुसैन शहीद इनके वालिद थे। ये उनके बेटे हैं और हमें उनके हवाले से जुर्रत और बहादुरी की जो दास्तान है वो इन्हीं से सुनेंगे और साथ ही साथ इनको ज्वाइन करेंगे और हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इनसे करेंगे। सो एयर वाइस मार्शल फवाद यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनके हवाले से भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, उनके वालिद के हवाले से भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। सो उनको ज्वाइन करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मुझे आप अपने हवाले से बताइए और मुझे बताइए कि आपने खुद पाकिस्तान एयरफोर्स में कब कमीशन हासिल किया और इंस्पिरेशन क्या थी? क्या वालिद साहब भी इंस्पिरेशन थे या क्या सोच के आपने एयरफोर्स ज्वाइन की थी? थैंक यू वेरी मच। मैं 1981 में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की एंड इट वाज आफ्टर डूइंग माय मैट्रिक और देन आई सर्व्ड इन एयरफोर्स फॉर प्रॉबेबली slightly less than 40 years। और इंस्पिरेशन का जो आप पूछ रही हैं वो जब हमने इस घर में आंख खोली तो अपने वालिद साहब की बहादुरी के किस्से वालदा से सुनते थे, अपनी दादी से सुनते थे एंड मोर ओवर उस ज़माने में मिड 70s की बात मैं कर रहा हूँ। वंस आई वॉज इन क्लास 4-5 तो हमारी उर्दू के सिलेबस में हमारे फादर का एक चैप्टर हुआ करता था एंड आई स्टिल रिमेंबर के क्लास में जब लड़कों को पता चलता था कि यार ये अच्छा यूनुस हुसैन का बेटा है तो दे वुड फील प्राउड एंड ऑब्वियसली मैं भी प्राउड फील करता था। तो वो इंस्पिरेशन थी क्योंकि घर में हर वक्त एयरफोर्स की बातें हो रही होती थी। वालिद साहब का जो ये मिशन था 1965 वॉर में 6 सितंबर वाला मिशन, इसकी बातें हो रही होती थी। तो दैट वाज द ओनली इंस्पिरेशन। पहले भाई ने मेरे ज्वाइन की, जो मेरे बड़े भाई हैं, और उसके बाद फिर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने एज एयर वाइस मार्शल भी जो है वो अपनी सर्विसेज दी साथ, तो उस हवाले से मुझे बताएं कि आप कहते हैं कि पाक फ़ज़ाइया जो है वो दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज में शामिल होती है, तो आप इसको किस तरह से रैंक करते हैं, किस तरह से रेट करते हैं? देखें, पाक फ़ज़ाइया नो डाउट के दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्सेस में से एक एयर फोर्स है और इसको अगर हम मतलब रेट करें तो प्रॉब्ली इट विल बी इन दी टॉप 10। और वो सिर्फ इट इज़ नॉट कि मैं क्योंकि एयरफोर्स में हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये पाक फ़ज़ाइया ने मुख्तलिफ मार्कों में ये प्रूव की है अपनी जो सुपीरियॉरिटी है अगेंस्ट द एडवर्सरी, वो हमने प्रूव की है। और ये जो इवन जो दुश्मन था वो भी ये कहने पे मजबूर था कि नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स और जो पाक फ़ज़ाइया का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा। 65 की वॉर में जैसा हमने इंडियन एयरफोर्स के दांत खट्टे किए नूर खान साहब की क़यादत में, फिर उसके बाद 71 में भी, और रिसेंटली 2019 स्विफ्ट रिटॉर्ट इट हैज़ बिकम टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ। मतलब हर बच्चे को पता है कि हमने उनके SU-30 और MiG-21 जो कि अभिनंदन वाला जहाज़ है जो कि पाकिस्तान के विद इन दी पाकिस्तान बॉर्डर गिरा, उसको क्रैश किया और हमने अभिनंदन को कैप्चर किया। तो ये जो एयर फोर्स की सुपीरियॉरिटी है, ये जो हमारे अमला है एयर फोर्स का, जिसमें पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, रेडार कंट्रोलर हैं, उनके स्किल लेवल के साथ है ये। उनका स्किल लेवल इतना हाई है और जो स्किल लेवल हाई है वो बेहतरीन ट्रेनिंग की वजह से, सुपीरियर ट्रेनिंग की वजह से, जिसको जो हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी इंडिया वो मैच नहीं करता और वो हमने प्रूव कर दिया कि वो हमारे पायलट्स के स्किल लेवल को, उनकी ट्रेनिंग को, उनकी एक्सपर्टीज़ को किसी भी सूरत मैच नहीं करता। अभी मैच नहीं करता और आइंदा भी नहीं करता। आइंदा भी नहीं करेगा। जब भी कभी इस टाइप की
حرکت یا جارحانہ عزائم اپنے دکھانا چاہے گا انڈیا تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی ہمیشہ کی طرح. اس میں آئی ہیو نو ڈاؤٹس ان مائی مائنڈ. اچھا دیٹس نائس. اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, ہمیشہ سے ٹیکنالوجی میں انڈیا آگے رہا ہے, کوانٹٹی میں بھی آگے رہا ہے, لیکن جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے, تو کیا ایسی خصوصیت ہے ہمارے پاس کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, ایک تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان تو لڑتا ہی جذبے کے اوپر ہے. صحیح. جنگ بدر میں 300 ورسز 1000, ٹھیک ہے نا, 300 ورسز 1000, so we won. ٹھیک ہے. جذبہ امپورٹنٹ ہے. وہ جذبہ یہ ہے کہ ہماری ایئر فورس ہو, آرمی ہو, نیوی ہو, ڈرنے سے خوف نہیں ہے. یہ جو مسلمان کا شہادت والا جذبہ ہے نا, یہ بیسیکلی میرے مطابق اس سے دنیا ڈرتی ہے. اس سے دنیا ڈرتی ہے بیکاز دے نو کہ یار یہ تو دے آر ناٹ افریڈ آف ڈائنگ, سو واٹ نیکسٹ, نتھنگ. تو وہ اس جذبے میں, اور جو اللہ تعالیٰ نے جو قوت ایمانی دی ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے جون سی آپ کوئی بھی مارکا اٹھا کے دیکھ لیں. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, اس کے بعد ہمارا ہارڈ ورک ہے, جیسا میں نے بتایا کہ ہماری ٹریننگ ہے. ہمارے پائلٹس کی ورلڈ کی بیسٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہمارے پاس ادھر ایئر فورس میں ہیں. ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں, ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل ایکسرسائزز ہیں جس کے اندر ہم پیس ٹائم میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور وہی جو پارٹیسپیشن ہے, وہی جو ٹریننگ ہے, وہ پھر جنگ میں کام آتی ہے. ٹیکنیک میٹر کرتی ہے. جی, ٹیکنیک میٹر کرتی ہے. صحیح. تو سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ جو ریبلڈ فیکٹری ہے کامرا کی, مراج ریبلڈ فیکٹری, وہاں کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ ہمارے پاس طیارے کس طرح کے ہیں, ہم تیار بھی کرتے ہیں, ہم ریبلڈ بھی کرتے ہیں, ہمارے پاس کس حوالے, ان کی کیا خوبیاں ہیں جو ہمارے پاس جنگی طیارے ہیں؟ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا, میری بڑی ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ. ڈیورنگ مائی سروس پرابیبلی میں نے اپروکسیمیٹلی 12 سے 13 سال کامرا میں گزارے. اچھا. ڈفرینٹ ٹینیورز میں. اور آئی ہیو نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ کہ اینڈ پرابیبلی ایوری بڈی ان پاکستان ایئر فورس تھنکس ایز آئی تھنک سو کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا از دی بیک بون آف پاکستان ایئر فورس. اچھا. مطلب اگر پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس نہ ہو تو ایئر فورس ابھی جس جگہ پر آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ دنیا میں ہے, اس جگہ پہ شاید نہ ہوتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہم جہاز مینوفیکچر کرتے ہیں, جہاز اوور آل کرتے ہیں, انجنز اوور آل کرتے ہیں, فائٹر ایئر کرافٹس کے انجن اوور آل کرتے ہیں, جو گراؤنڈ ریڈارز ہیں ان کو مینوفیکچر کرتے ہیں, ان کی اوور آلنگ کرتے ہیں. تو پاکستان ایئروناٹیکل کمپلیکس ایویشن کا ہب ہے. صحیح. اور وہاں پہ ریسنٹلی پچھلے 4-5 سال سے ہم نے ایئر یونیورسٹی کا بھی ایک کیمپس بنا دیا. جی, سو اٹ از ایکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری کا انٹیگریشن ہو گیا وہاں پر. بہترین. اور ان ٹائمس ٹو کم انشاءاللہ ان فیوچر دس ایروناٹیکل کمپلیکس از گوئنگ ٹو گرو. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مینوفیکچرنگ ہم کرتے ہیں, ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے جہاں پر JF-17 ایئر کرافٹ مینوفیکچر ہوتا ہے چائنا کی جوائنٹ وینچر کے ساتھ, چائنیز کے ساتھ مل کے. مگر اس میں جو قابل ذکر بات یہ ہے کہ کچھ پارٹس 60% پارٹس ہم لوگ بناتے ہیں پاکستان میں, 40% پارٹس چائنا سے بن کے آتے ہیں. مگر جو اسمبلی ہے, جہاز اسمبل ہوتا ہے, وہ 100% پاکستان میں ہوتا ہے. اچھا, ویری نائس. which means کہ even if China has to buy JF-17 they will buy from Pakistan because assembly 100% is. اچھا. So this is something big. This is something so big کہ دنیا کے کچھ ممالک ہیں جو فائٹر ایئر کرافٹ مینوفیکچر کرتے ہیں. کچھ سے میرا مراد ہے کہ ہارڈلی 8 یا 10 ملک ہیں جو فائٹر ایئر کرافٹ مینوفیکچر کرتے ہیں. اینڈ الحمدللہ پاکستان از ون آف دوز, ان میں سے ایک جو کہ فائٹر ایئر کرافٹ کی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں ہم. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی پروجیکٹس ہیں جو کہ سامنے آئیں گے ہماری نیشن کے انشاءاللہ, جس میں جہاز پروڈیوس ہوں گے یہاں پہ. بالکل. اچھا, مجھے آپ نے جس طرح سے جہازوں کے حوالے سے بتایا, JF-17 کے حوالے سے بتایا, آپ اور کون سے ہمارے ایسے طیارے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بہترین ہیں؟ بہترین طیاروں میں سر فہرست تو F-16 بلاک 52 ہیں. وہ ہمیں پتہ ہے کہ
بہت کیپیبل ہیں. اس کے بعد JF-17 بلاک 3 ہیں, یہ بہت اچھے جہاز ہیں. پھر ہمارے پاس معراج ایئر کرافٹ ہے جو کہ پچھلے 50-55 سال سے ہم لوگ فلائی کر رہے ہیں, بٹ اس کو ہم اسی طرح فلائی نہیں کر رہے. اس کو وقتاً فوقتاً ہم اس کو اپ گریڈ کرتے رہے, امپروو کر رہے ہیں, امپرووائز کر رہے ہیں, اس کی ہم ریٹروفٹ کرتے ہیں, ماڈیفیکیشنز کرتے ہیں, اور اس کو اپنی جو ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپ گریڈ کر کے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. رائٹ. اور جو معراج کی یوٹیلائزیشن ہے, ہمارے پاس معراج 3 اور 5 ہے, اور وہ دنیا میں اور کوئی اور ملک نہیں اڑا رہا سوائے پاکستان کے. اینڈ وین وی ٹیل پیپل کہ ہم معراج 3 اور 5 اڑا رہے ہیں تو دے گیٹ سرپرائز کہ تم لوگ کس طرح اڑا لیتے ہو. سو وہ یہ کس طرح اڑا لیتے ہو, کمال ہے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کا. ہمارے لوگ اتنے ایکسپرٹ ہیں. They overhaul that aircraft as per the OEM requirement. جو اوریجنل مینوفیکچرر ہے, جو فرینچ جہاز ہے معراج, اور داسو اس کا اوریجنل مینوفیکچرر ہے. سو ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ اس کو اوورآل کرتے ہیں, ماڈیفائی کرتے ہیں, اس میں ویسٹرن ایویونکس لگاتے ہیں, اور دین وی گیو سرپرائز ٹو آور ایڈورسری. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یار اتنے پرانے جہاز سے بھی تم اگر ہمیں مار رہے ہو تو پھر تو نئے تو ہے ہی ہیں نا. نئے تو ہیں ہی ہیں. تو ان کے پاس ایسے کون سے ہیں جو بہت اکوپڈ ہیں, اور ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا تو دور ہے, انڈیا بھی بہت بہترین ٹیکنالوجی اور بہت بہترین جہاز لے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود جس طرح سے آپ نے کہا ہم تو انہیں چت کر دیتے ہیں. جی جی, ان کے پاس دیکھیں جو ان کا سب سے سپیریئر جہاز تھا SU-30. 27 ستمبر کو ایک MiG-21 مارا اور ایک SU-30 مارا جو ان کے سائٹ پہ گرا, انڈیا کی سائٹ پہ گرا, اور بٹ وہ SU-30 از ون آف دی لیٹسٹ ایئرکرافٹ. سو ان کے پاس تعداد زیادہ ہے, بٹ ہمارے پاس ٹریننگ بہتر ہے, ہمارے پاس اسٹریٹجی بہتر ہے, فائٹنگ کیپیبلٹی ہماری بہت بہتر ہے. ہمارے جو پائلٹس ہیں, بیسیکلی جو وار تھیٹر ہے نا, یہ بیسیکلی اٹس اے تھیٹر. جب جنگ ہوتی ہے تو اٹس اے تھیٹر, تو اٹس این انٹیگریٹڈ ایفرٹ کہ آپ کے ریڈار کنٹرولرز جو جہاز ہیں ان کو کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا جو پائلٹ بیٹھا ہوا, سو اٹس این انٹیگریٹڈ ایفرٹ. تو جو وار تھیٹر میں ہماری سپیریورٹی ہے وہ ہم پروو آلریڈی کر چکے ہیں. MiG-21 بھی ہم نے بہت دفعہ ان کے گرائے ہیں, اٹس ناٹ دی فرسٹ ٹائم کہ ہم نے MiG-21 گرائے ہیں. سر آپ کے ساتھ بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے, بہت ساری باتیں آپ سے جان رہے ہیں. آپ کے بارے میں آپ کچھ آپ کے فادر کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہمیں, آپ کہیں مت جائیے گا. آفٹر دا بریک, اور ایئر وائس مارشل فواد یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں ہم نے ان کے حوالے سے کی, ان کے والد کے حوالے سے بھی اب بات کر لیں گے جو کہ 1965 کی جنگ کے پہلے شہید تھے. تو باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر, جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے پریزنٹ کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں کی, آپ کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں کی, اب کچھ پاسٹ میں جاتے ہیں, کچھ 1965 کی وار کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس میں آپ کے والد جو تھے وہ پہلے شہید تھے. تو ان کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے, اور کیا تھا ان کا مشن, ان کے مشن کے حوالے سے بتائیے. 1965 6 سپٹمبر کو تو آفیشلی وار شروع ہوئی, بٹ اس سے پہلے بارڈرز کے اوپر جھڑپیں چل رہی تھیں. اس سے پہلے 1 سپٹمبر کو سرفراز رفیقی اور امتیاز بھٹی, فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی اور اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی, وہ آلریڈی انڈین ایئر فورس کے 4 ویمپائر طیارے گرا چکے ہوئے تھے وار شروع ہونے سے پہلے. تو چھوٹی موٹی جھڑپیں آلریڈی چل رہی تھیں, بٹ 6 سپٹمبر واز دی ڈے جس دن انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر مین جارحیت شروع ہوئی, انڈیا نے جارحیت کی, اور اس کا پھر پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی اور پاکستان کی آرمڈ فورسز نے ان کو منہ توڑ جواب دینا شروع کیا. تو 6 سپٹمبر کو 3 اسکواڈرنس کو مشن ملے, جن میں انہوں نے جو انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ہوائی اڈے تھے ان کو نشانہ بنانا تھا, جس میں سجاد حیدر اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر 19 اسکواڈرن پشاور سے, انہوں نے پٹھان کوٹ کو,
सरगोदा से स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, उन्होंने आदमपुर के ऊपर अटैक करना था, और सरगोदा से स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी ने हलवाड़ा बेस के ऊपर अटैक करना था। अच्छा, अब स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी, मेरे वालिद साहब यूनुस हुसैन साहब और सैसल चौधरी, इनकी ये 3 शिप मिशन था जिनको टारगेट दिया गया था हलवाड़ा एयर बेस पे जाके अटैक करने का। इनका जो हिस्ट्री में है और जो जिस तरह बताया गया है और जिस तरह एयरफोर्स की हिस्ट्री में है वो कि इन्होंने 4 बजे का इनका प्लान था टेक ऑफ करने का। सरगोदा के जो जहाज़ थे वो पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट के साथ बहुत मिशंस कर रहे थे उनकी सपोर्ट अच्छा। में। तो वो 4 बजे जहाज़ अवेलेबल नहीं हुए, इनको जहाज़ अवेलेबल हुए कोई 5:15 बजे के करीब शाम को। जहाज कितने कम होते थे? जहाज होते थे बट वो रेडी नहीं थे क्योंकि वो डिफरेंट मिशंस में जाते थे। सरगोदा से जहाज जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस लड़ रही थी आर्मी, उनकी सपोर्ट में जाते थे। राइट। तो 5:15 बजे जहाज अवेलेबल हुए विच वाज स्लाइटली लेटर देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड। और मज़े की बात इसमें ये कि सरफराज रफ़ीकी जो कि स्क्वाड्रन कमांडर थे, उनको ये इल्म हो गया था कि ये 1 वे टिकट है, ये सुसाइडल मिशन है बिकॉज दे वर लेट। और जब MM आलम की फॉर्मेशन जो कि पहले आदमपुर पे अटैक कर चुके हुए थे, राइट, जब ये लोग उड़े यहाँ से 5:15 बजे, तीनों सरफराज रफ़ीकी, मेरे वाले साहब फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस और सैसल चौधरी, तो इनको MM आलम साहब आ रहे थे, उन्होंने उनको इंटीमेट किया कि भाई होशियार रहना, आगे उनके जहाज एयर में है काफी, अब रेडी हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे हैं, वो कैप मिशंस उनको कहते हैं। बिकॉज इन्होंने जाके अटैक किया तो उन्होंने अपने जहाज उड़ाए डिफेंस में। तो ये लोग सरफराज रफ़ीकी जानते हुए कि ये सुसाइडल मिशन है, उन्होंने अपनी आला लीडरशिप क्वालिटीज को बरूए कार लाते हुए ही सेड कि नहीं, वी विल गो एंड वी विल स्ट्राइक द एनिमी, वी आर नॉट गोइंग टू सिट बैक, वी आर गोइंग फॉर द मिशन एंड वी आर गोइंग टू स्ट्राइक द एनिमी। अच्छा। और वो लोग वहाँ पे गए और हलवाड़ा के ऊपर जाके उन्होंने अटैक किया, जिसमें एक जहाज सरफराज रफ़ीकी ने शूट किया और उसके बाद उनकी गन्स जैम हो गई। इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि गन्स जैम हो गई उनकी, बट ही रिफ्यूज टू टर्न बैक। अच्छा। गन्स जैम होने के बावजूद, गन्स अगर आपकी जहाज की जैम हो जाए तो यू आर अ सिटिंग डक, मतलब यू कांट डू, बट उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने जो बाकी साथी थे उनको टेल कवर देना शुरू कर दिया। ओके। तो दे वर 4 हंटर्स इंडियंस, उनमें से 4 में से एक सरफराज रफ़ीकी ने, एक मेरे वाले साहब ने शूट डाउन किया, गिरा दिए, 2 गिराए, और उसके बाद ये दोनों भी शूट डाउन हो गए। और सैसल चौधरी साहब जब बच गए तो देन ही रिटर्न बैक टू सरगोदा। सही। तो मैं सरफराज रफ़ीकी और मेरे वालिद साहब फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस, ये एयरफोर्स के पहले शहीद हैं, ये दोनों एयरफोर्स के पहले शहीद हैं जो पहले मिशन में जिन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया। बिल्कुल। और उसके बाद इनको सितारे जुर्रत भी एयरफोर्स ने सरफराज रफ़ीकी को सितारे जुर्रत भी दिया और उनकी कायदाना सलाहियतों के ऊपर उनको हिलाले जुर्रत भी दिया, विच इज द सेकंड हाईएस्ट। सो ही रिसीव्ड बोथ मेडल्स, और मेरे वाले साहब को सितारे जुर्रत मिला। और इन्होंने जो अपनी जानों का नजराना दे के जो जंग का टेम्पो सेट किया पहले ही दिन, राइट, उसी टेम्पो को बाकी पायलट्स और बाकी एयरफोर्स ने अपने सामने मिसाल बना के और सारी जंग फाइट की एंड दे फॉट हार्ड, और they won the, basically Pakistan Air Force won the battle, won the war for Pakistan। सही। और ये खाली पाकिस्तानियों ने नहीं कहा, इंटरनेशनल मीडिया जो उस ज़माने में था सब ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान एयर फोर्स वाज द बेटर इक्विप्ड, राइट, एयर फोर्स रादर बेटर इक्विप्ड आर्म्ड फोर्स अमंग्स द ऑल 6 फोर्सेस इंडिया और पाकिस्तान की। अच्छा। यानी कि आर्मी नेवी एयर फोर्स इंडिया की और आर्मी नेवी एयर फोर्स पाकिस्तान की, उसमें से दे एक्नॉलेज के पाकिस्तान एयर फोर्स वाज द बेस्ट इक्विप्ड एयर फोर्स, और जो
جو کہ سب سے بہترین فائٹ کی جیسے. بالکل, تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو اس حوالے سے آپ کو بہت سے قصے سننے کو بھی ملتے ہوں گے اپنے والد کی جرت کے, بہادری کے. تو سب سے زیادہ تو آپ کی والدہ ہی آپ کو بتاتی ہوں گی, تو مجھے ان کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے کہ ان کے کیسے ایسے قصے تھے جو آپ کے ذہن پہ نقش ہو گئے. جی, اس گھر میں آنکھ کھولی تو والدہ اور جو میری دادی تھی, وہ والد صاحب کے قصے, ان کی بریوری کے قصے, اس مشن کے, ہلواڑا کا جو مشن تھا اس کے قصے سناتی تھی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور میرا یقین رہا ہے کہ والد صاحب تو میرے نو ڈاؤٹ بہت بہادر انسان تھے اور ہر کسی نے ایکنالج کیا ان کو, بٹ میری جو والدہ تھی وہ بھی کم نہیں تھی میرے والد صاحب. صحیح بات ہے, صحیح بات. انہوں نے میرے والد صاحب کے بعد ایز اے سنگل مدر, باپ اور والدہ دونوں کا حق ادا کیا. ان کی ڈیتھ ہو گئی 2 ماہ پہلے, بٹ شی واز اے بریو لیڈی. شی براٹ اس اپ. میرے بڑے بھائی جو کہ ایئر کوموڈور سجاد ہیں, وہ بھی ایئر فورس میں تھے. مطلب شی براٹ اس اپ ان این ایکسلنٹ وے, اور کوئی کمی نہیں انہوں نے چھوڑی. اینڈ جو بھی اس دوران چیلنجز آئے, انہوں نے ان چیلنجز کو ہیڈ آن لیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی, سرخرو کیا. سو والد صاحب کے بہادری اور میری والدہ کی بعد میں بہادری, وہ دونوں قابل تحسین ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو کوئی قصہ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ بہت سے قصے ڈسکس ہوتے ہوں گے, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا آپ کی دادی جان بھی بتاتی تھیں, آپ کی والدہ بھی بتاتی تھیں, تو کوئی ایسی بات جو آپ کہتے ہوں کہ یہ آئی نیڈ ٹو ٹیل. میری جو دادی تھیں وہ والد صاحب اکلوتے بیٹے تھے. اچھا, اکلوتے بیٹے تھے, اور ان کی جو پیدائش ہے وہ 18 سال کے بعد ہوئی میری دادی اور دادا کی میرج کے. تو بڑے لاڈ پیار سے پالا, بٹ دادی کہتی تھی کہ والد صاحب کو بچپن سے فلائنگ کا شوق تھا. اچھا, ہاں, ہی یوز ٹو سے کہ جی وہ اڑن کھٹولا آئے گا اور میں اس کے اوپر فلائی کروں گا, اس ٹائپ کی وہ بات ہمیں بتاتی تھی. اور وہ جو ان کا فلائنگ کا شوق تھا وہ ان کو ایئر فورس کی طرف لے کے گیا, اور ہمیشہ انہوں نے, دادی ہماری بتاتی تھی کہ انہوں نے ایئر فورس کو پریفرنس دی اپنی نارمل زندگی کے اوپر. وہ ہمیشہ جو ڈیوٹی ہوتی تھی اس کو ایک ریلیجس فریضہ سمجھ کے ادا کرتے تھے کہ میری جو فلائنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو فیملی ہے وہ بعد میں, فلائنگ میری پہلے. So he was crazy about his flying. And probably that was the reason that along with Sarfraz Rafiqi Saab, they were willing to go and die for the cause, die for the larger cause. Exactly, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے 1965 کی وار ہیروز سے بھی آپ کی ملاقات رہی ہوگی, ایم ایم عالم کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہیں ظاہر ہے جو ان کے حوالے سے. تو کوئی ایسی بات جو وار ہیروز آپ کے والد صاحب کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں جو مورال اس وقت بوسٹ کیا, جس طرح سے ظاہر ہے شہادت از اے بگ تھنگ, اور جب شہادت ہوتی ہے تو مورال جو باقی لوگ ہیں ان کا شاید بڑھ جاتا ہے. جی, تو اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. اٹ واز پرابلی 2005 میں وار کورس کر رہا تھا کراچی میں, اور ہمارا وہاں پہ ایئر وار کالج ہے پی ایف بیس فیصل میں. اچھا, تو وہاں پہ ایم ایم عالم صاحب یوز ٹو لیو دیئر. اچھا, ایٹ پی ایف بیس فیصل, اور وہ وہاں کی وار کالج کی لائبریری یوز کرتے تھے آ کے. وہاں پہ ان سے ملاقات کا ایک موقع ملا, اور ہم سب کورس میٹس بیٹھے ہوئے تھے, تو ایم ایم عالم صاحب ہم لوگوں سے بات کرنا شروع کری. اس بات کے دوران انہیں پتہ چلا میرے بارے میں کہ یہ یونس کا بیٹا ہے, تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ جب 6 سپٹمبر کو یہ رفیقی, اسکواڈرن لیڈر رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس کی شہادت ہو گئی, تو اس زمانے میں رواج ہوتا تھا کہ شام کو بار میں آفیسرز اکٹھے ہوا کرتے تھے اور گپ شپ کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں بار میں گیا تو وہاں پہ میجورٹی لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے. اچھا, چہرے اترے ہوئے تھے, اینڈ دے ور گلومی بیکاز کہ 2 پائلٹس ہمارے شہید ہو گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا, اور میں نے, شارٹ ہائٹ تھی ایم ایم عالم صاحب کی, تو انہوں نے سٹول کھینچا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے, تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک موٹیویشن لیکچر دیا جس میں آئی
told him کہ یہ جو 2 pilots ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اپنی قوم کی خاطر, اور یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے, اور ہم نے ان کی جو نذرانہ ہے, ان کی جو شہادت ہے, اس کو رائے گاہ نہیں جانے دینا. So we have to fight and we have to fight hard. تو انہوں نے مجھے یہ نریٹ کیا, کہتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ ہم نے نعرے لگائے, نعرے تکبیر بلند کیا, اور اس کے بعد وہ ہسٹری ہے ساری. 17 دن کی جو جنگ ہے اس میں پاکستان ایئر فورس کے جو جتنا بھی عملہ تھا, پائلٹ سے لے کے ٹیکنیشینز تک, everybody fought and everybody fought hard. بالکل, اور آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جرت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ ہم بہترین فوج کی طرح لڑ رہے ہیں. تو جس طرح سے ہم نے بات کی, پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے یہی کہ جو جذبہ ہوتا ہے وہ شاید ٹیکنالوجی سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو لاسٹ کویشچن وڈ بی کہ ایز اے سابق ایئر وائس مارشل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنگیں جذبے سے زیادہ لڑی ہیں کہ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیک سے زیادہ لڑی ہیں؟ اس میں بیسیکلی اٹ از کمبینیشن آف بوتھ. اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی, تو انڈینس کے پاس بھی ہے, جذبہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اٹ از کمبینیشن آف بوتھ ٹیکنالوجی اینڈ جذبہ. جذبہ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ شاید مسلمانوں سے زیادہ اور کسی میں نہیں ہے. مطلب جہاں پہ جب بھی مسلمان فائٹ کرنے جاتا ہے اللہ کی راہ میں, تو وہ اپنی جان کی بازی لگانے سے دریغ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. دوسری جو پاکستان ایئر فورس ہے وہ ہمیشہ ابریسٹ رہی ہے ٹیکنالوجیکلی. ہم نے اپنے میگر ریسورسز میں بھی, ہمارے پاس آبویسلی اکنامکلی پاکستان کے اتنے اچھے حالات نہیں تھے, بٹ ہم نے انڈیجنس مینوفیکچرنگ کر کے, انڈیجنس چیزیں ڈیولپ کر کے, پاکستان ایئروناٹیکل کمپلیکس کو یوٹیلائز کر کے, ہم نے وہ جو ٹیکنالوجی کا گیپ تھا اپنے اینمی کے ساتھ, اس کو کبھی بہت زیادہ نہیں ہونے دیا. اور اب تو ریسنٹ ٹائمز میں تو وہ گیپ آلموسٹ ختم ہو گیا. صرف نومیریکل جو ڈفرینس ہے وہ ہے, بٹ وہ نومیریکل ڈفرینس جذبے سے کور ہو جاتا ہے. ٹیکنالوجیکلی وی آر ناٹ اینی مور لیکنگ دین انڈیا. ہم کیونکہ ہمارا مین ایڈورسری انڈیا, تو ہم ہر چیز میں انڈیا کو ہی ریفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان سے کسی صورت کم نہیں, اور یہ ہمارے جو نارمل سٹیزنز اور نیشن ہے اس کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دے شوڈ ناٹ بی افریڈ کہ انڈیا کے پاس بہت زیادہ نمبرز ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اینڈ وہ کہتے ہیں نا کہ سلیپ ٹائٹ, پاکستان ایئر فورس از اویک. بالکل, ٹھیک ہے نا. تو یوم دفاع اور یوم فضائیہ کے حوالے سے آپ کا میسج؟ یوم دفاع اور یوم فضائیہ کے حوالے سے میسج میں صرف اپنے ینگسٹرز کو اور اپنی نیشن کو یہی دینا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, ان کی قربانیوں کو ہمیں رائے گاہ نہیں کرنا. ہم نے اپنے ملک کو, اپنی نیشن کو ڈیولپ کرنا ہے اور اس جگہ پر لے کے جانا ہے کہ جہاں پہ دنیا والے ہماری عزت کریں, اور جہاں پہ ہم سر بلند کر کے چل سکیں, سر جھکا کے نہ چل سکیں. اور میرے مطابق سر جھکانے کی ابھی کوئی بات نہیں ہے. وی آر اے نیوکلیئر نیشن, مطلب اس سے بڑی اور ہمارے لیے کیا پرائڈ ہوگی, ٹھیک ہے. اور وی آر مینوفیکچرنگ فائٹر ایئر کرافٹ, وی آر ڈوئنگ لاٹ مینی ادر گڈ تھنگ. تو ہمیں اب صرف سر اٹھا کے چلنا ہے, فخر کے ساتھ چلنا ہے. جو لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے شہادتیں دی ہیں, ان کی شہادتوں کا ہم نے صلہ یہ دینا ہے کہ ہم نے اپنے اندر سیلف ڈسپلن پیدا کرنا ہے اور اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. اینڈ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز سامنے نہیں. پہلے ملک ہے تو ہم ہیں, اگر یہ ملک نہیں ہے ہم نہیں. مطلب یہ وی شوڈ بی ویری کلیئر, یہ جو آزادی ہے یہ اس ملک کی وجہ سے, اور ان لوگوں کی, یہ جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں یہ آزادی ملی ہے. تو اس آزادی کا احترام کریں ہم, اور احترام اسی طرح ہے کہ اپنے اندر ڈسپلن پیدا کریں اور اس ملک کے لیے سوچیں. تھینک یو سو مچ. بالکل بہترین بات کی آپ نے کہ واقعی ڈسپلن از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ, اور اسی کو ہم لیک کر رہے ہیں آج کل, اور ہم یہی چاہیں گے کہ اس میں ہی ہم مزید بہتری لے کے آئیں تاکہ پاکستان کا نام ہم روشن کر سکیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں ہم نے آپ کے ساتھ کی, لیکن ایک بات جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ جنگیں
जज्बे से लड़ी जाती हैं, हथियारों से नहीं, चाहे हथियार कम ही क्यों ना हो, अगर जज्बा हो तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। हमारे शहीद हमारा फ़ख्र हैं, हमारे शहीदों की वजह से ही आज हम इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं। मुझे इस शो के साथ दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।